नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से 8वें पारे में सूरा अल आराफ की आयत नंबर 33 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। आयत नंबर 32 है, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरजा लिइबादिही व तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमुल क़यामा कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। ऐ मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अल्लाह की इस ज़ीनत और आराइश को किसने हराम किया, जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा फरमाई है, और खाने की पाक सुथरी चीज़ों को किसने हराम किया। फरमा दीजिए ये सब नेमतें जो अहले ईमान की दुनिया की ज़िंदगी में हैं और क़यामत के दिन बिलख़ुसूस उन्हीं के लिए होंगी। इस तरह हम जानने वालों के लिए आयतें तफसील से बयान करते हैं, आयात को खोल खोल कर बयान करते हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह करीम ने जो लिबास है जिसका हुक्म रब्बे करीम ने दिया कि ऐ औलादे आदम तुम नमाज के वक़्त अपनी लिबास को पहन लिया करो या जीनत को इख्तियार कर लिया करो। तो उस वक़्त मक्का में ये एक बुरा रवाज पाया जाता था कि जब वो काबे का तवाफ़ करते तो नंगे हो जाते, कपड़े उतार देते। बाहर से जो लोग भी वहाँ पर आते तो वो अपने कपड़े उतार कर तवाफ़ करते। तो उसको रब्बे करीम ने मना किया और कहा कि तुम लिबास पहना करो, ये तुम्हारी जीनत के लिए अल्लाह करीम ने तुम्हारे लिए उतारा। तो इस आयत मुबारक में अल्लाह ने फरमाया कि किसने इन पर ये हराम किया। ये जो अल्लाह की ज़ात के साथ मंसूब करते हैं कि रब्बे करीम की तरफ से हमें यह हुक्म है, तो अल्लाह पूछता है कि इनसे पूछें ज़रा, इनसे कह दीजिए कि किसने हराम किया उस जीनत को जिसको अल्लाह करीम ने पैदा ही इंसानों के लिए किया। और फिर दूसरा हुक्म यहाँ दिया, और खाने पीने की चीज़ें, जैसा कि वो लोग कुछ चीज़ों को अपने ताईं अपने पर हराम करार दे लेते कि ये हमने नहीं खाना, तो अल्लाह ने उससे भी मना किया कि जो पाक साफ सुथरी चीज़ें मैंने हलाल तुम्हारे लिए पैदा की हैं उनको किसने हराम किया। तो पहले हुक्म के मुताबिक लिबास पहनना, अपने वजूद को जीनत देना, ये हुक्म खुदाबंदी भी है और सुन्नत रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 20 हदीसें मुबारक ऐसी हैं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के मुतल्लिक बातें मिलती हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी साफ सुथरा लिबास पहना। कपड़ा जैसा भी हुआ, महंगा हो या सस्ता हो, कभी गंदे कपड़े अपने वजूद पर आपने नहीं पहने।
ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے اور خود بھی تلقین کیا کرتے تھے دوسرے صحابہ کرام کو بھی کہ اچھا لباس پہنا کرو. بلکہ کئی مقامات پر آتا ہے، کئی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کسی کو دیکھا صحابی کو، اور ایک صحابی آئے تو ان کے کپڑے پرگندہ تھے، میلے تھے یا گٹھیا قسم کے تھے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا رب کریم نے تجھ کو مال نہیں عطا کیا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، غلام بھی ہیں، اللہ نے مجھ کو مال دیا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر تم کو نعمت دی جائے تو اس کا اظہار کیا جائے، کہ مال ہو جس قدر بھی آپ کی استطاعت ہے، تو اچھا کپڑا پہننا جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے. ایک اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں اچھے لباس پہنوں، اچھی جوتی پہنوں، میں خوبصورت نظر آؤں. میں آپ کو لب لباب بتا رہا ہوں احادیث مبارکہ کا. تو آپ نے فرمایا کہ پہننا چاہیے، اور پھر آپ نے ایک قرآن کریم کی آیہ مبارکہ بھی کوٹ کی کہ اللہ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ خود خوبصورت ہے، جمال والا ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تو یہ تصور جو ہے کہ اپنے آپ کو گندا رکھنا، نہانا نہ، جیسے ہمارے معاشرے میں بہت پہنچے ہوئے ان کو سمجھا جاتا ہے جو نہاتے نہیں ہیں، جی گندے مندے کپڑے پہنے ہوئے، بالوں میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ زنگ لگا ہوا ہوتا ہے، جڑے ہوتے ہیں بال آپس میں، ایک خاص سٹائل ہے ان کا جن کو ملنگ کہتے ہیں آپ، یہ جو بھی واٹ ایور جو بھی کہیں. میرا مقصد کسی کی ذات پر تنقید کرنا نہیں، میں صرف آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ شریعت مطہرہ جو ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اور آپ کے عمل کے سوا کوئی اور شریعت نہیں ہے. جو آپ نے کہا، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہے، چاہے حدیث مبارکہ کی شکل میں ہے، یا آپ کی سنت مبارکہ، اسی میں ساری کی ساری شریعت ہے، اس سے باہر کوئی اور چیز نہیں. تو یہ جو رواج ہے نا جی، گندے مندے کپڑے پہن لینا، نہانا نہ، اور کہتے ہیں جی ملنگ ہے، فقیر ہے، اس کا شریعت مطہرہ میں کوئی کسی قسم کا بھی کوئی آپ کو ثبوت، دلیل، حجت کہیں نے میسر نہیں آئے گی. بلکہ اس کے الٹ ہے کہ تاجدار کائنات ناپسند فرماتے. اگر کسی کے گندے کپڑے دیکھتے، ایک سفر میں جا رہے تھے تو مجلس میں ایک بیٹھے ہوتے صحابی، آپ وہ اٹھ کر جب گئے تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب شاہ جی ان سے پوچھا کہ اس کے پاس کو پہننے کے لیے اور جوڑا نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو کہو کہ دوسرا جوڑا پہن لے. تو بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ جب اللہ نے تمہارے لیے اتارا یہ لباس اور یہ زینت تمہاری خوبصورتی کے لیے، تو اچھا لباس پہننا جو ہے وہ منشا الہی ہے. اللہ چاہتا ہے اچھا لباس پہنو، لیکن اس میں اسراف نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو. یعنی کہ قیمتی لباس تفاخر کے ساتھ پہننا جو ہے وہ جائز ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں واہ جی واہ کیا بات ہے، اتنا خوبصورت کپڑے، اتنا قیمتی کپڑا پہنا ہوا ہے. یا تمہارے نفس کے اندر یہ بات پائی جائے کہ میں کپڑے اس لیے اچھے پہنتا ہوں کہ لوگ کہیں کہ کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے. اس شکل میں آ کر وہ جو آپ اچھا کپڑا پہنتے ہیں وہ تکبر کی علامت بن جائے گا، اور تکبر اللہ کریم کو پسند نہیں ہے. اگر آپ کے نفس میں تفاخر نہیں آتا، تکبر نہیں آتا، تو جیسا چاہیں آپ کپڑا پہنیں، اس میں کوئی حرج والی بات. صرف یہ ہے کہ تمہارا دل نہ بھولے، دل میں تکبر یا فخر نہ پیدا ہو. جیسا تم کو اللہ نے عطا کیا ہے، مکان اچھا بنائیں، گاڑی اچھی رکھیں، یہ سارا کچھ جائز ہے، مباح ہے، حلال ہے، لیکن اس حد تک کہ انسان کے اندر فخر نہ آئے اور تکبر نہ آئے. تو یہ فلسفہ ہے رب کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی یہ چیزیں، زبائش کی. اور یہ زینت کی جو بات کی جاتی ہے تو زینت میں فقط لباس نہیں ہے،
باقی زندگی کے معاملات جو گزارنے کے ہیں نا، آپ کی سواری ہے، آپ کا مکان ہے، یہ سارا کچھ زینت میں آتا ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ جب اللہ کریم کی نعمت آپ پر ہو تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کی دوسری طرف اگر دیکھیں کہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ فقط اپنے نفس کو مارنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ قیمتی کپڑے نہیں پہنتے، حالانکہ وہ جائز ہیں پہننے۔ اس صورت میں جائز ہے کہ انسان اپنے نفس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی میں کو تکبیر پھیرنے کے لیے اگر بندہ ہوتے ہوئے بھی کپڑے اچھے نہ پہنے آئے، لیکن گندے کپڑے پہننے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کو اللہ کریم نے نوازا ہے، آپ 10,000 کا سوٹ پہن سکتے ہیں، 20,000 کا سوٹ پہن سکتے ہیں، مثال کے طور پر 30,000 کا سوٹ پہن سکتے ہیں، لاکھ کا سوٹ پہن سکتے ہیں۔ اور آپ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جو بڑے بڑے قیمتی چادریں استعمال کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے 1,000 درہم تک کی چادر استعمال کی۔ اور پھر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ انتہائی اتنے قیمتی پوشاک پہنتے تھے کہ اس وقت کے حاکم وقت کے پاس بھی اتنے قیمتی پوشاک نہ ہوتے تھے۔ آپ کا کاروبار تھا، لیکن یہ تفاخر کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے ہوتا تھا۔ یعنی کہ جس مقام پر وہ بندگی کے جس مقام پر ہیں ان کے لیے، وہ جیسے ایک ان کی مشہور مثال ان کی ہے کہ کپڑا درزی کو دیا سینے کے لیے، بڑا قیمتی کپڑا تھا، تو جب وہ سینے لگا تو اس نے جب دوبارہ گئے کپڑا لینے کے لیے سیا، اس نے کہا حضور کپڑا تھوڑا سا کم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا یار کوئی سا کپڑا ساتھ لگا دینا تھا۔ تو اس درزی نے کہا کہ حضور اتنا قیمتی کپڑا تو اس کے ساتھ، آپ نے فرمایا یہ ٹاٹ ہو یا یہ ہو، ہمارے لیے اس کی کوئی معنی اور حیثیت ہماری نظر میں ایک ہی ہے۔ یہ دل کا جو تکبر ہے نا، جب یہ نہیں ہوتا تو پھر ہر چیز جو ہے، آپ پراڈو میں بھی ہوں تو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے، اور اگر آپ تکبر میں ہیں تو پھر 70 بھی آپ کے لیے جو وہ جائز ہے کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے کزن کے پاس نہیں ہے، میرے رشتہ دار کے پاس نہیں ہے، اگر تکبر ہے تو پھر 70 بھی آپ کے لیے جائز اور مباح نہیں رہتی۔ اور اگر تکبر نہیں ہے تو پراڈو بھی بھلے اللہ کریم نے آپ کو نعمت دی ہے تو وہ بھی جائز ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس مضمون کے نفس مضمون جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب تم میں نعمت اپنی کروں، جس بھی شکل میں کروں، تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، وہ تمہارے وجود سے نظر آنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کا کپڑا پہنا، ریشم کو پسند نہیں کرتے تھے، ریشم سے منع کیا، لیکن مکس جو کپڑا ہوتا ہے نا، جس میں اون زیادہ ہو ریشم کم ہو، وہ جائز ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ پیور ریشم نہ ہو، جیسے آج کل ہم پہنتے ہیں مکس کپڑا پہنتے ہیں نا جی، ہمارے پیور کاٹن تو نہیں پہنتے، مکس بھی کپڑا آتا ہے تو وہ جائز ہوتا ہے۔ بلکہ ایون یہاں تک ملتی ہے روایت میں کہ کپڑا اگر اونی ہے اور اس پر تھوڑی کڑھائی ہوئی ہے ریشمی، تو وہ بھی جائز ہو جاتی ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے اللہ کی بات کو ماننا یا نہ ماننا، پیچھے جو نیت انسان کی ہوتی ہے نا، بس وہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی نیت کام کرتے وقت کیا تھی۔ اور اسی طرح کھانے کا معاملہ ہے کہ کھانے میں بھی آپ کا جو جی چاہے کھائیں، اور ایک قانون یاد رکھیے گا، اصول کی بات ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اصل میں ہر چیز اللہ کریم نے جو پیدا کی مباح ہے، جائز ہے، حلال ہے، ہر چیز۔ اب جس کو رب کریم نے چاہا حرام کرنا، اس کو حرام کر دیا، بس اتنی سی بات۔ جس کو حرام نہیں کیا اللہ نے یا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ اپنے آپ میں خود حلال ہے، مباح ہے، جائز ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا اگر حرمت نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کس نے حرام کیا؟ اب کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں جو میں نے تم پر حلال کی، وہ کس نے حرام کر دی؟ بھلے آپ کی طبیعت نہیں مانتی تو نہ کھائیں، لیکن آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے دیں۔
تو جو کچھ رب کریم نے پیدا کیا وہ اصلاً جائز ہے، اصلاً حرمت کسی چیز میں نہیں نا جی، بس جس کو اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں کھانا سو نہیں کھانا، اور اس پر کوئی سوال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کیوں نہیں کھانا۔ جس کو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ نہیں پہننا ریشم، تو اس پر یہ سوال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کیوں نہیں پہننا، اس لیے کہ جس نے عطا کیا ہے، جو بنانے والا ہے، وہی تم کو کہہ رہا ہے یہ کھا لو یہ نہ کھاؤ۔ تو بس یہی انسان کی جو طبیعتوں کا میلان ہے، رب کریم یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میری بات، میرے محبوب کی بات مانتا ہے اور کون میری اور میرے محبوب کی بات نہیں مانتا۔ نہ آپ کے کھانے سے اللہ کو کچھ فرق پڑتا ہے، نہ آپ کے نہ کھانے سے اللہ کو کچھ فرق پڑتا ہے، نہ آپ اچھے کپڑے پہنے تو رب کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ آپ گندے کپڑے پہنے تو رب کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ اللہ کی ذات پر اس کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سارا کچھ جو کچھ رب کریم، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، اس زمین کو تمہارے لیے میں نے قرار دیا، مکین بنایا، یہ لباس تمہارے لیے اتارا، یہ نعمتیں تمہارے لیے اتاری، یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ بارش، یہ پھل، یہ پھول، جو کچھ ہے فقط تیرے لیے انسان اتارا۔ بس اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے اور میرے محبوب کے کہنے پر کون منع ہو جاتا ہے اور کون کہنا مان لیتا ہے۔ یہ اصل چیز ہے جو اللہ کریم چیک کرنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا جو رب کریم نے حلال کیا، جس قدر آپ کو اللہ کریم نے توفیق دی، ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بھی جو ہے نا اللہ کریم کی سمجھ لے کہ رضا اور منشا کے مطابق ہے۔ تو انسان کے وجود پر نظر آنا چاہیے کہ اللہ کریم نے آپ پر نعمت کی ہوئی۔ جان بوجھ کر گندا مندہ رہنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنگ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کو زیادہ پسند کرتے، سفید کپڑے کو زیادہ پسند کرتے۔ باقی آپ نے سبز رنگ بھی پہنا، سرخ رنگ بھی پہنا اور زرد رنگ بھی پہنا، اسی طرح آپ سفید ٹوپی استعمال کرتے تھے، سبز امامہ بھی آپ نے باندھا، اور چادر جو تھی وہ جو کالی کملی، آپ عرف عام میں کہتے ہیں کالی کملی، چادر آپ نے کالی بھی استعمال کی۔ میری نظر سے ایسی کوئی روایت نہیں گزری کہ آپ نے کپڑے کالے پہنے ہوں۔ زرد ملتا ہے رنگ، سبز ملتا ہے رنگ، سفید ملتا ہے رنگ، سرخ ملتا ہے، لیکن کالے کا ذکر نہیں ملتا۔ کالی آپ نے چادر اوپر اوڑی، اسی وجہ سے آپ کو کالی کملی والا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو سفید لباس پہنا جاتا ہے، زیادہ تر لوگ پہنتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر، اس کا علیحدہ ایک اجر ہے۔ کہ آپ اگر کوئی لباس پہنتے ہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہنا، تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، آپ ایک سنت ادا کر رہے ہیں، لباس تو ویسے ہی آپ نے پہنی۔ ایک اور خرابی میرے ذہن میں ایسے ہی بات آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر پہ ٹوپی پہنا کرتے تھے اور امامہ اس کے اوپر بھی پہنا کرتے تھے، اور کئی قسم کے آپ نے امامے پہنے۔ اب ایک رواج ہمارے معاشرے میں یہ دار آیا، نماز میں بغیر ٹوپی کا کھڑے ہو جانا، یہ عام ہو گیا رواج۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ ہے، تو یہ بھی بدعت نا، جو بدعت کی باتیں کرتے ہیں نا سارے، یہ بھی نئی چیز ہے کہ آج پیچھے 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو تصور میں بھی نہیں یہ بات لائی جا سکتی کہ ننگے سارے کو نماز میں کھڑا ہو جائے۔ اب یہ دھارا ہی ہمارے معاشرے میں۔ اللہ کے بندے، تجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کہاں جا رہا۔ مذاق بنا لیا ہم نے، نماز ہو جاتی ہے جی، اس کے پیچھے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ بھائی ہو جاتی ہے، کس نے کہا نہیں ہو جاتی؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تو کس بارگاہ میں جا رہا ہے، کس ہستی کے سامنے پیش ہو رہا ہے اور کیسے پیش ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا صحابہ کرام کی سنت سے بھی یہ بات ثابت نہیں کو کر سکتا کہ ننگے سر کسی نے نماز پڑھی۔ آپ نے تو ہمیشہ کیپ پہنی، ٹوپی پہنی، اور ہمارے اکابر جتنے ہیں، جتنے ہمارے بڑے بزرگ گزرے، کبھی کسی نے ننگے سر نماز، بلکہ یہاں تک میں اگر اپنے معاشرے کی بات کروں نا، اپنے معاشرے کی، کہ ہمارے گھروں میں سے جو ہمارے بزرگ نکلتے تھے جب باہر نکلنے کے لیے، تو کبھی ننگے سر نہیں نکلتے تھے، سر پہ رومال، ٹوپی یا پرنا رکھا ہوتا تھا، اور پگ پہننے کا رواج تھا ہمارے پنجاب میں۔ مرد بھی اپنے سر کو ننگا نہیں رکھتے تھے، عام حالت میں ننگا نہیں رکھتے تھے۔
تو آپ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ننگے سر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جیسا لباس پہنا ہوا ہے اگر تو دیکھیں، اللہ اکبر، اگر تو آپ مجبور ہیں کہیں کام پہ لگے ہوئے ہیں تو آپ نے آ کر انہیں گندے مندے کپڑوں میں نماز پڑھ لی تو پھر جائز ہو جاتا ہے، مباح ہو جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر آپ کے پاس فرصت بھی ہو، آپ کے پاس کپڑے بھی ہوں اچھے، تو پھر آپ اچھا کپڑا پہن کر آ کر اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر یاد رکھیے گا یہ اللہ کی نعمتوں کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہے جہاں پر آپ آ کر صاف ستھرے ہو کر آنے کا؟ اللہ نے تو حکم دیا تم کو، نماز کے وقت اپنا لباس زینت کو پہن لیا کرو۔ آپ کسی دوست کے پاس ملنے کے لیے جائیں نا، اگر آپ کام پہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کو آ کے کہ نہ آؤ یار فلاں کے گھر جانا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے کوئی بھی یہ کہے کہ چلو چلتا ہوں، کہے گا یا 2 منٹ ٹھہر میں کپڑے بدلنا، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ یار آپ کسی دوست کے گھر جاتے ہوئے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ میں اچھے کپڑے پہن کے جاؤں، یا کسی افسر کے پاس جانا ہے، کسی محکمے میں کام ہے وہاں جانا ہے، تو کبھی گندے مندے کپڑے پہن کر وہاں آپ نہیں جائیں گے۔ اس بارگاہ کو آپ نے اتنا ہلکا جان لیا، وہ خیال ہے یار کچھ نہیں ہوتا، نہیں، اہتمام کر کے آنا چاہیے۔ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سنتے وضو گھر میں کیا کرو، سنتے گھر میں پڑھ کے آیا کرو، گھر سے اہتمام کر کے آنا چاہیے بندے کو۔ لباس اپنا چیک کریں، لباس صاف ستھرا ہے، اگر نہیں ہے تو لباس بدل لیں، امامہ پہنے، ٹوپی پہنے سر پہ، وضو کریں، گھر میں سنتے ادا کریں، اہتمام کر کے آئیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ لہٰذا اوائڈ کیا کریں یہ سر ننگا رکھ کے نماز میں کھڑے ہونا، یہ ادب کے خلاف۔ یہ اب مجھے جواب دیں سمپل سے، کیا روٹی بغیر سالن کے کھائی جا سکتی ہے کہ نہیں کھائی جا سکتی؟ کبھی کسی نے کہا یار کھانی تو روٹی ہے یار، سالن کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو آپ کہتے ہیں نہیں، مرغ ہو، متنجن ہو، رنگ برنگی قسم کا ہمارا سالن پکا ہو تب ہمارا نوالا اندر جاتا ہے، تو روٹی کے لیے سالن ضروری نہیں ہے۔ اب تاریخ انسانیت کو پڑھ کے دیکھ لیں نا، خالی جو کی روٹی کھایا کرتے تھے پانی کے ساتھ لوگ، اور نبیوں کا بھی یہی کھانا رہا ہے زیادہ تر۔ اس وقت تو یہ لوازمات ہے ہی نہیں تھے جو ہمارے پاس ہے نا، جو تو جب وہاں پر ہم سارا نخرہ کرتے ہیں نا پورا اپنا کھانے پینے میں اور زندگی کے معاملات میں، شادی پہ جانا ہے تو 2 گھنٹے تیار ہوں گے، اور آج کل تو بیوٹی پارلر پہ جاتے ہیں بچے بھی تیار ہونے کے لیے، شادی پہ جانا ہے۔ تو اللہ کے بندے یہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بھی تھوڑی تیاری کر لیا کرو، اور یہ جو تو اہتمام کرے گا اس کا اجر رب کریم کے ہاں تمہیں ملے گا، یہ خالی نہیں جائے گا۔ کس کے لیے تو نے کپڑے بدلے، کس کے لیے تو نے اہتمام کیا، وضو کیا، ٹوپی پہنی، خوشبو لگائی، یہ سارا جو اہتمام آپ کریں گے نا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، یہ رائے گا نہیں جائے گا، یہی آپ کے کام آئے گا۔ لہٰذا یہ سوچنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ادب کے دائرے میں آتی ہیں، ان کو ہم نے ہلکا جانا۔ ٹوپی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ایسے ہی آگے کھڑے ہوئے فٹافٹ 4 فرض ادا کیے، وہ ہو گیا، یہ ہے ایسے ایسے، تو اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، اللہ کے ساتھ تعلق جڑ ہی نہیں سکتا جب آپ آئے ہی صرف اپنا کیا کہتے ہیں وہ پنجابی جاندے نے نا فرض پورا کرن، بھائی بس میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، بس اتنی بات ہے، تو پھر وہی ملے گا میری جان آپ کو جو آپ کرنے آئے۔ جب آپ اللہ کے ہاں پیش ہونے کے لیے آئے، اللہ سے بات کرنے کے لیے آئے، اللہ کے ساتھ کلام کرنے کے لیے آئے، اللہ کے پاس اپنی گفتگو کرنے، اپنے کیس کو پلیڈ کرنے، اپنی اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے جب اس کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو اپنا حلیہ بنا کر آئیں اللہ کی بارگاہ۔ اور یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے بندہ تیار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں۔ ایسے میرے ذہن میں بات آ گئی کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی ہے جس کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا، اپنا لیا، باگے باگے آتے ہیں اور کھڑے ہوئے نماز پڑھی اور بھاگ گئے۔ اجتناب کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے آداب ہیں، ان آداب کو پورا کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کس نے حرام کی یہ ساری چیزیں جن کو میں نے حلال کیا؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا، فرما دیجئے میرے محبوب، یہ ساری جو نعمتیں میں نے دنیا میں نازل کی ہیں نا، یہ حقیقت میں اہل ایمان کے لیے ہے، اور دنیا میں بالعموم اور آخرت میں بالخصوص ہے ہی ان کے لیے۔ یعنی کہ دنیا میں جو اللہ نے نعمتیں عطا کی نا انسانوں کو، ان میں اللہ فرماتا ہے اتاری میں نے ایمان والوں کے لیے،
لیکن جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو بھی رب کریم عطا کرتا ہے. یہ عموم ہے، عموم کا جو کلیہ قاعدہ ہے وہ سب پر لگتا ہے. اتاری اللہ کہتا ہے اتاری میں نے ایمان والوں کے لیے، لیکن ساروں کے لیے ہے، بالعموم ایمان والوں کے لیے دنیا میں، لیکن اس دنیا میں بالخصوص ایمان والوں کے لیے ہے. وہاں کسی اور کا حصہ اللہ کے ہاں جو اوپر نعمتیں پڑی ہوئی ہیں جنت میں، بہشت میں، ان میں کسی اور کا ایمان والے کے سوا حصہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ باتیں ہیں جو میں کھول کھول کر بیان کرتا ہوں کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، تاکہ ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے. تو اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں ہماری عقلوں کو بھی یہ سمجھ عطا فرما دے کہ اللہ کریم کا منشا کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ کریم کی مرضی کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کے معاملات کو درست کر لیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.